आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जो इंसानों की तकदीरों के फ़ैसले करता है, जिसकी मर्ज़ी के सामने किसी की एक नहीं चलती और वो इंसानों को उनकी इस्तिताअत के मुताबिक इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से कादिर है। वही तौफ़ीक़ देता है तो इंसान कुछ कर पाता है। अल्लाह का शुक्र, परवरदिगार का एहसान है कि कल अल्लाह ताला ने जो काम हमसे लिया उसके बाद आज एक अच्छी खबर, बहरहाल टू अ सर्टेन एक्सटेंट में ऐसे अच्छी खबर मानता हूँ कि वो अच्छी खबर मिली है, लेकिन उसी अच्छी खबर के साथ साथ कुछ लतीफ़े भी हैं जो आज आपसे शेयर करने हैं। एक लतीफ़ा उसी एक अच्छी खबर से मुताल्लिक़ है। सिंध सरकार अपने घुटनों पर आ गई है। सिंध के इंचार्ज ने फाइनली बेबी नशवा के वालिद को रादर दर्शन दे दिए हैं। खुद चल करके उनके घर पहुंचे। जाहिर है कि इतने तबर्रे पर तो कोई भी चला जाता, तो आप गए तो कौन सा तीर मारा। वजीर सेहत अजरा पेचूहू और आईजी सिंध भी इस दौरे में उनके हमरा थे। बच्ची के वालिद को वहां जाकर के एक बाकायदा बाज़ाब्ता लॉलीपॉप दिया गया। उनको ये बताया गया कि जी आपको इंसाफ फराहम किया जाएगा, जबकि इंसाफ और पाकिस्तान की खैर दो अलग अलग बातें हैं। उन्होंने जाकर के बच्ची के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा पढ़ी। ये कोई भी पढ़ सकता है, इसके लिए वज़ीर आला होना कोई शर्त नहीं है। दारुस्सेहत को सील करने के लिए अलबत्ता उन्होंने जो बात कही है, ये बजाते खुद अपने आप में एक सबसे बड़ा लतीफ़ा है। उससे बड़ा लतीफ़ा सिंध हेल्थ केयर कमीशन की वो रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक दारुस्सेहत अस्पताल पर गलत इंजेक्शन लगाने के लिए दारुस्सेहत पर 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मिडवाइफ सूबिया और नर्सिंग असिस्टेंट मुईज गफलत के मुर्तकिब करार, कार्रवाई की सिफारिश, रिपोर्ट जमा करा दी। लेकिन जब मीडिया में हाहाकार मचा, तब भुट्टो वालों की सरकार को एहसास हुआ कि यार ये मामला इस दफा कुछ गलत लग रहा है। तब उन्होंने भी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। जाहिर है रोजी इंसान से बहुत कुछ कराती है। बच्ची के वालिद का वो जो साउंड बाइट था, नहीं, मुराद अली शाह का वो जो साउंड बाइट था, वो 4 पीसेज में, वो पहला पीस चलाओ यार। अस्पताल पे कानूनी कार्रवाई होगी और जो भी उसमें होगा, चाहे वो बंद करना पड़े, किसी बड़ी शख्सियत का हाथ है या नहीं है उसके मैं नहीं कह सकता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हुजूर। इस पूरे मुल्क और इस सूबे में इसी से फर्क पड़ता है। ये जो आप अमिताभ बच्चन के डायलॉग को पता नहीं कहां से रट करके आप सुना रहे हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन कहां रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। और अगर इससे फर्क नहीं पड़ना था तो आज से पहले जितने लोगों की विकेट दारुस्सेहत में गई है इल्ला माज़अल्लाह, उस वक्त क्यों नहीं आपकी सरकार या आपसे पहले वालों की सरकार होश में आ गई। लतीफा नंबर 2 पेश किया जाए जी। लतीफा नंबर 2। जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है कि कल की तारीख में दारुस्सेहत को सील किया जा रहा है। अगर इस पर ये जो अभी बात करके गई हैं हेल्थ मिनिस्टर, इस पर अगर अमली कदम उठा लिया गया तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि इस मुल्क में ये पता चल सके अगर आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो हॉस्पिटल बंद हो सकता है। मेरे भाई, मुझे आपसे हमदर्दी है और इस बात का सबूत मैं कल के एपिसोड में दे चुका हूं, लेकिन अब आप खुशफहमी का शिकार हो रहे हैं। प्लीज, आपको नहीं पता इन लोगों का। ओ भाई, ये सियासी लोग हैं। क्या हो गया, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं यार। दारू से सील होगा, दारू से सील भी होगा और उसके बाद अनसील भी होगा। क्या हो गया? खुशफहमियों की जन्नत में रहना छोड़ दो मेरे भाई, जमीन पे आ जाओ। अब सुनाए जी वो आईजी के हवाले से जो लतीफा सुना रहे थे बच्ची के वालिद। आईजी कलीम इमाम साहब आए थे, उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनकी गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर अमल में लाई जाएगी। गिरफ्तारी तो नवाज शरीफ की भी हुई थी, क्या हुआ? गिरफ्तारी तो शहबाज शरीफ की भी हुई थी, क्या हुआ? आसिफ अली जरदारी के साथ जिसने 1 कप चाय पी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अगर कर भी लिया तो क्या होगा? उसके बाद जमानत होगी। वकील सारे छुट्टियों पे चले गए। वकील किस काम में आते हैं? चलो वकीलों पे एक लतीफा सुनो, मेरा नहीं है इसलिए कोई दावा कर ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ फनून लतीफा का सहारा लेके बच निकलूंगा। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया, बस। ओ भाई यार, कोई तुक की बातें करो। उसके बाद आप फरमा रहे हैं कि मैं एहतजाज का हक रखता हूं। आप बिल्कुल एहतजाज का हक महफूज रखते हैं, लेकिन अगर आपकी मुलाकात नहीं करते, ये जो चिंगारी थी इसको अगर आप ऑन टाइम शोला बना देते मेरे भाई, तो हुकूमत सिंध की क्या,
پاکستان کی حکومت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑتے اور آپ مثال بن جاتے ان تمام والدین کے لیے جن کو کبھی نہ کبھی افیکٹ ہونا پڑا, ان تمام لوگوں کے لیے جو دارالصحت میں کبھی کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کے مسائل کو حل فرمائے. تاہم دارالصحت کو سیل کرنے کے حوالے سے آپ کے دماغ میں جو خوش فہمیاں ہیں لوگوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے, میرے بھائی عامر چشتی وغیرہ ٹائپ لوگ اکیلے نہیں چلتے. ملک ریاض اکیلا چلتا ہے, کر لو گرفتار, گرفتاری سے پہلے ضمانت رکھی ہوگی سامنے, اور اگر تیر مار دیا کسی نے, کوئی سورما اس روئے زمین پہ اتر کے آ بھی گیا تو گرفتار ہونے کے بعد ضمانت ہو جائے گی. کیا ہو گیا یار وہ بھائی, آپ ابھی صدمے میں, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کو استقامت دے. میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن بہرحال یو نیڈ ٹو بی آن گراؤنڈ بھائی, یو نیڈ ٹو بی آن گراؤنڈ. اگلا لطیفہ جو ہے وہ ذرا سنجیدہ نوعیت کا ہے. سپریم کورٹ نے موبائل کارڈز پر ٹیکس بحال کر دیے ہیں اور اس فیصلے کے ذریعے معزز عدلیہ اپنے سابق چیف کے فیصلے سے تائب ہو گئی ہے. وہ چیف جنہوں نے یہ فیصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ عوام کا خون نچوڑنے نہیں دوں گا ٹائپ, کچھ اس طرح کی باتیں. 100 روپے کے لوڈ پر 75 روپے ملتے ہیں, 25 روپے ٹیکسز قیمت میں کٹ جاتے ہیں, غریب آدمی کہاں سے دے گا. مجھے آج تک یاد ہیں اس طرح کی باتیں. لیکن آج اس فیصلے کے ذریعے ثاقب نثار کے میرے خیال ہے چند ہی فیصلے اچھے تھے, اللہ معاف کرے, لیکن بہرحال اعلیٰ عدلیہ نے اس فیصلے سے تائب ہونے کا اعلان کر دیا ہے. عدلیہ کہتی ہے, عدالت کہتی ہے کہ ٹیکسز کے معاملات میں حکم نہیں دے سکتے, اور یہ سن کر موبائل کمپنیوں کا وکیل شیر ہو گیا. اس نے کہا لو فل ٹاس آ گئی. فرما رہے ہیں ہم ریکوری کس سے کریں. عدالت سے سوال تو اس ملک کا ایک بے حس عام آدمی, میں اسے مظلوم نہیں کہتا, بے حس, اس نے ہاتھ کھڑا کیا. اس نے کہا میز ریکوری کے لیے ہم ہیں نا. گنے کی مشین میں ڈالا ہوا جو گنا ہوتا ہے اور اس کو ہر آنے والی جمہوری یا غیر جمہوری یا ضرورت سے زیادہ جمہوری حکومت وہ جو گنے کا رس نکالتی ہے, ہم ہیں نا. لطیفہ نمبر 3, ملک لوٹنے والوں کو معافی نہیں ملے گی. وزیر اعظم صاحب نے بتا دیا جناب والا, معافی نہیں ملے گی. ہاں البتہ وزارت مل جائے تو میں کہہ نہیں سکتا. فرماتے ہیں اقتدار کا مقصد کرپٹ ٹولے کو شکست دینا ہے. کسی کو وزیر بنا دیا, کسی کو مشیر بنا دیا, کسی کو کچھ نواز دیا, کسی کو کچھ نواز دیا. اچھی شکست دے رہے ہیں آپ حضور, تھوڑی سی شکست مجھے بھی دیجئے. مزید فرماتے ہیں ابھی پیسے نہیں, جب آئیں گے تو آپ پر خرچ کریں گے. گئی بھینس پانی میں, نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. اور آخری مگر اہم, حکومت کی سادگی مہم کے مزید حصے بکھرے ہوئے ہیں. پہلے آ جاؤ یار, چوبے آ جاؤ. پہلے صدر عارف حکیمی نے حکومت کی سادگی مہم کے ساتھ فٹ بال کھیلا. 36 لاکھ روپے کا محض ایک مشاعرہ ایوان صدر میں منعقد ہوا, جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور اب پاکستان کے سب سے بڑے قومی بینک کے افسران ایک تاریخ رقم کرنے میں مصروف ہیں. مجھے دکھا دو بھائی, میں امیتابھ ہوں کیا, مطلب چلاؤ 70-30 میں کیا بات کر رہا ہوں میں. یہ دیکھیں آپ, یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ وزیر اعظم نے ایران میں جا کر کے جو لطائف سنائے ہیں اس خوشی میں یہ لوگ ناچ رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ پیچھے آپ دیکھ لیجئے, یہ بیک ڈراپ پہ لکھا ہوا ہے NBP, اور یہ NBP کے آگے جتنے N اور جتنے B اور جتنے P ناچ رہے ہیں نا, یہ دیکھو, یہ میلاد پڑھنے کی عمر میں یہ انکل کا ذرا حرکتیں دیکھو ان کی, یہ دیکھو. یہ پتہ نہیں کس کی بدائی ہو رہی ہے, اس کے چکر میں ان لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ جہیز کی ذمہ داریاں ان کی نمٹ گئیں. پاکستان نے ملیشیا کو قرضہ, بلکہ امریکہ کو قرضہ دینا شروع کر دیا. پتہ نہیں کیا ہو گیا, سمجھ سے باہر ہے. اور ہوا کیا ہے کہ ایک پرفضا مقام پر 3 دن کے کسی میٹنگ کے نام پر, 3 دن کی میٹنگ, یار میری تو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتی, پتہ نہیں کون سی میٹنگ تھی, زیادہ اہم ہوگی میرے خیال ہے. 3 دن کی میٹنگ کے لیے ان لوگوں کو لے جایا گیا اور ایک کارپوریٹ ایونٹ کے نام پر ان کو محفل رقص و سرور کا انعقاد جو ہے وہ کرنا پڑ گیا. میرا خیال ہے کہ کاغذات میں لاکھوں روپے نہیں, کاغذات میں کروڑوں روپے کی ادائیگیاں ہوں گی, چاہے انتظام لاکھوں کا ہی ہو. یہ کیوں اتنا بینگم ناچ رہا ہے یہ موٹو, ہٹاؤ یار اس کو. لیکن ان تمام لطائف کے بعد یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ قوموں کی زندگی میں مشکل فیصلے ہوتے ہیں, مشکل مرحلے آتے ہیں, اور جو جیتا وہی سکندر, جو ہرا وہ بندر.
اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہنسنے کا موقع فراہم کیا ہے تو زندہ باد تبدیلی. میں اپنے مہمانوں کو تعارف آپ سے کراتا چلوں, حالانکہ میرے خیال اتنا بول چکا ہوں کہ مہمان بھی یقیناً بور ہو گئے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں حکومتی بینچز کے جناب ناصر خان موسیٰ زئی صاحب, بقلم خود تشریف رکھتے ہیں. بھائی 3 ونڈو 4 ونڈو کر لو یار. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب بہرامند تنگی صاحب, تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ایک مرتبہ پھر درشن دیتے ہوئے ڈاکٹر درشن, تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے. اس وقت تک تو تعلق ہے, آگے کا لے جانے. بریک کا ٹائم تو نہیں ہے, میں باتیں کر لوں بھائی, 4 منٹ ہیں. چلے ٹھیک ہے. لطیفہ نمبر 1 کون سا تھا بھائی؟ دارالصحت. ہاں بہرامند تنگی صاحب, آپ بھٹو والے ہیں, ذرا پہلے آپ سے ہی نمٹ لوں. سر یہ مجھے بتائیے گا, یہ وزیر اعلیٰ لطیفہ سنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن ایک قانونی ادارہ ہے. اس قانونی ادارے نے جتنی غیر قانونی رپورٹ سبمٹ کرائی, اس کی اسے جرت کیسے ہوئی؟ مراد علی شاہ کو اچانک کیسے پتا چل گیا کہ ہم کرمنل نیگلیجنس کو برداشت نہیں کر سکتے, جبکہ آج سے پہلے مراد علی شاہ, قائم علی شاہ اور اس سے پہلے جتنے شاہ آ کر کے گزرے وہ سب چپ کر کے یہ سب نہ صرف برداشت کرتے رہے, بلکہ اس برداشت کرنے کا محنتانہ بھی کسی نہ کسی نے یقیناً کہیں نہ کہیں تو وصول کیا ہوگا. میں الزام نہیں لگا رہا, میں کامن سینس کے حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں. کل اس کے حوالے سے ہم تفصیل میں بات کر چکے ہیں. حضور یہ اچانک اپنے اختیارات کا استعمال, اور وہ بھی کہ جب ڈیمیج ہو جاتا ہے, یہ بھٹو والوں کی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, سر بھٹو کی طرف مت چلے جائیے گا, اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, کیونکہ سوال کچھ اور پوچھا جاتا ہے اور جواب آپ لوگوں کا کچھ اور آتا ہے. یہ مجھے بتائیے, یہ ہمیشہ دیر کیوں کر دیتا ہوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور العارفین صاحب, میں آپ نے تو لطیفے سنائے, میں لطیفوں کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں قوم کو سچ بتاؤں گا. اور میرے خیال میں ٹاک شو پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب انکلوڈنگ آپ, کہ ہم عوام کو باخبر رکھیں ہر اس کام سے جو کہ قوم کی مفاد میں ہو. دیکھیے, اگر نشوہ کی ڈیتھ کی بات ہے اور دارالصحت کی بند کرنے کی بات ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 2 ایفیکٹیز ہیں. اگر نشوہ کی ڈیتھ کو ہم سامنے رکھ کے بغیر کسی انویسٹیگیشن کی, بغیر کسی تحقیق کی, ہم اس کو, یا چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو, چاہے وہ انڈیویجول ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہو, اور وہاں پر آ کے ہم اسی طرح سٹیٹمنٹ دے, تو میرے خیال میں ہم یو ٹرن لیں گے, اور ہم جس کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے, ہم اس زیادتی کو اس کے ساتھ ہم مزید زیادتی کریں گے. لیکن اگر فرض کرے ایک رسپانسیبل بندہ جو کہ نشوہ کے ڈیتھ کے بارے میں, جو کہ تحقیق کے بعد ایک ذمہ دار چیف ایگزیکٹو جو چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں یا ان کے ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں, تو اگر وہ آ کے پھر تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچی کو غلط انجیکشن لگانے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو چکی ہیں, اور آج نشوہ 9 مہینے کی تھی, ایسے دن بھی آ سکتے تھے کہ نشوہ کی 29 سال کی یا 19 سال کی ہو سکتی تھی. سر قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کسی قسم کی تحریف, کسی قسم کا اس سے انکار صرف نظر ممکن نہیں ہے. حقیقت یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن میں جاننے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ وہ چیف ایگزیکٹو کیسا چیف ایگزیکٹو ہوگا جس کی ناک کے نیچے اتنا بڑا انسانی مذبح خانہ چلتا رہا, اور اس کو اپنے اقتدار کے دوسرے ٹینیور میں آ کر کے یہ پتا چلا کہ دارالصحت نامی انسانی مذبح خانہ موجود ہے. آج سے پہلے جتنے لوگوں کی آوازیں صدا بصیرہ ثابت ہوئیں, عذرا پیچوہو کے کان میں یا وزیر اعلیٰ سندھ کے کان میں وہ آوازیں کیوں نہیں گئیں؟ کیوں نہ اس پر جواب طلبی کی جائے؟ عارفین, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسی طرح اور بھی مذبحان ہیں اس ملک کے, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو, اور آپ کے اس اسلام آباد میں بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لیکن ابھی بھی نہ آپ کو پتہ ہے اور نہ چیف ایگزیکٹو کو پتہ ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے چوتھا فیلر ہیں اس ملک کا, اور میڈیا کی بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر پرس کرے جیسے نشوہ کی ڈیتھ کو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا اور وہاں پہ آئندہ کے لیے بچوں کو یا عوام کو ایسے مشکل حالات سے بچانے کی کوشش کی, تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر ایک گاؤں میں یا ایک محلے میں اسی طرح کوئی صحت مرکز ہو اور وہاں پر سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں, اور پھر آپ جا کے آپ کو پتا چلے کہ یہاں پر purpose is not served, sir, unfortunately answer is not given. Honestly speaking, مجھے یہاں بریک کی کال دے دی گئی ہے. بہرامند تنگی صاحب تھوڑا سا توقع فرمائیے گا, بریک کے بعد یہ تو اپنے مہمانوں سے مزید گفتگو کروں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، بستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر موسیٰ زئی صاحب. سر یہ مجھے بتائیے گا، وزیر اعظم فرما رہے ہیں ملک لوٹنے والوں کو معافی نہیں ملے گی. سر معافی تو نہیں، وزارت البتہ مستحقین میں جس طرح زکوٰۃ بانٹی جاتی ہے اسی طرح سے بٹ رہی ہے. وزارت کا مقصد لوگوں کو سرو کرنا ہے، کرپٹ ٹولے کا احتساب ہے. یہ کیسا احتساب ہے کہ جس میں لوگوں کو مطلب نوازا جا رہا ہے؟ سر مطلب ہم سے بھی تھوڑا سا احتساب کر ہی لیجئے پھر. نور العارفین صاحب آج کل وزیر اعظم صاحب فارم میں نظر آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ جس ایجنڈے پر، وہ جس ویژن پہ آئے ہیں، وہ جس ویژن پہ آئے تھے کہ مجھے اس پاکستان سے، اس ملک سے جو کرپٹ عناصر ہے، اور خاص کر جو پچھلی گورنمنٹوں میں جن لوگوں نے اس ملک کا لوٹا ہے، اس کو رکھنا ہے، اس کو پکڑنا ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں خان صاحب اب نہیں رکھنا نہیں. خان صاحب نے آج وانا بھی وزیرستان میں بھی یہ کہہ دیا کہ نہ مجھے انارو دینا ہے لوگوں کو، اور نہ مجھے معاف کرنا ہے. اور اگر اسی پر وہ چلے تو میرے خیال میں یہ ملک آگے جائے گا. چونکہ اگر ہمارے سامنے چائنا کی مثال موجود ہے، چائنا میں بھی ایز اٹ از سچویشن تھی. جب وہ کسی وقت ایک ڈیولپ ہو گیا تھا تو وہاں کے بیوروکریٹس اور پولیٹیشین نے یہ سوچا کہ وہ اپنے لیے وہ کرپشن اس نے سٹارٹ کی ہے. لیکن وہ جب کرپشن اس میں ایک انتہا پہ پہنچ گئی ہے تو پھر جو صدر صاحب آ گئے، جو اس کے بعد ایک صدر آ گئے، تو انہوں نے بیوروکریٹس کا اور اپوزیشن کا اور حکم جس نے لوٹا تھا ملک کا، وہ ان کو باہر سے جو باہر گئے ہوئے تھے ان کو لا کے ان کو سزائے دی. آج دیکھ لو چائنا کہاں سے کہاں گیا ہے. وہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی بن کے جا رہا ہے اور امریکہ کی سپر سیڈ کر رہا ہے. تو اس مین وجہ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں کرپشن ختم ہو گئی، اور یہ اچھی بات ہے. دیکھو خان صاحب نہ صرف اپوزیشن کے ساتھ، نہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ، بلکہ اپنی ہی پارٹی میں بھی جو ان کے کیبنٹ میں بھی، وہ بھی اگر ان کے کرائٹیریا پہ نہیں فل ہو رہے اور وہ پرفارمنس نہیں دے رہے تو ان کے خلاف بھی وہ ایکشن لے رہے. تو میرے خیال میں خان صاحب کو اپریشیٹ کر دینا چاہیے. سر ان کی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں جو ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ بتائیے گا ذرا کابینہ میں. بالکل وہ واحد ایسے لیڈر ہے. دیکھو جو ابھی اسد عمر صاحب یا جتنے بھی اس نے شہریار یا جتنے بھی اس نے چینج کر دی، تو وہ انہی کی پارٹی تھے. وہ سٹارٹ سے تھے، وہ بگننگ سے تھے، وہ پارٹی کے فیس تھے. خان صاحب اس چیز پہ بلیو نہیں رکھتے ہیں جس طریقے سے نون لیگ اور پیپل پارٹی والے کرتے ہیں کہ وہ ان کے پارٹی سے ڈے ون سے وزیر اعظم کے بیانات کو میں حرف تنقید بنا رہا ہوں. ڈے ون سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی بہترین ہے، میں رپورٹوں سے مطمئن ہوں. پہلے فیاض چوہان کے بارے میں ان کی اسی طرح کی باتیں آئیں، پھر اس کے بعد شہریار آفریدی کی. میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ اس آدمی کو اداکاری کرنی چاہیے. پشتو فلموں میں یا پنجابی فلموں میں آپ نے اس کو وزیر بنا رکھا تھا. اس کے بعد میں فیصل واوڈا کے پیچھے پڑا رہا. فیصل واوڈا کو آپ نے کچھ دن عدت میں بٹھایا، اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو ٹاک شو میں بٹھانے کی شروع کر دیا. میں آپ سے شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بٹھا کر کے اس سے کوئی سٹ کام وغیرہ کروائیں. آپ نے اس کو منسٹر بنایا. جن لوگوں کو 10-10, 15-15, 20-20 ہزار روپے کی نوکری ملنا مشکل ہے، آپ نے ان کو وزیر بنا رکھا ہے. حضور کوئی مذاق کی بھی لمٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کا ویژن غضب خدا کا. یہ کیسا ویژن ہے؟ جب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. مطلب آپ لوگوں کو ہنسی نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ اچھا آپ کی طرف میں آتا ہوں، ایک منٹ رکیے گا. ڈاکٹر درشن سر، ذرا درشن آپ نے دیے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھتا چلوں کہ اس وقت جو حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے کتنا آپ کے لیے تسلی بخش ہے یہ سب کچھ، یا وہ ٹوٹ پھوٹ یا تخریب جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کتنی جلدی آپ دیکھ رہے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے؟ جی صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو سلام اور سب پوری قوم کو میرا سلام. میں آپ کے وہی الفاظ دہرا رہا ہوں جو وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ معافی نہیں ملے گی. اب آپ دیکھ لیں جس گورنمنٹ کو یہ وزیروں کو یہ کرپٹ کہتے تھے، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ سب وزیر وہی فنانس منسٹر وہاں سے لے لیا، سب منسٹر وہاں سے فردوس عاشق عوان کو لے لیا، سمام بخاری کو کس کس کا نام لوں میں، سب لوگ. فواد چودھری کی ریپلیسمنٹ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی تھی؟ تو یہ لوگ فواد چودھری صاحب، فواد چودھری کو دیکھ لے، اور اس ٹائم وہ کرپٹ لوگ تھے، تو اب کیا وہ دودھ سے دھل گئے؟ اور جو کہتے ہیں معافی نہیں ملے گی، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے ایم این اے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر معافی نہیں ملے گی، جو منسٹر انہوں نے 2 دن پہلے کہہ رہے تھے جی بالکل سب ٹھیک ہے، بہت اچھے جا رہے ہیں، 2 دن کے بعد ہٹا دیا، چلے ہٹا دیا،
انہوں نے تو پبلکلی کہا کہ جو لوگ پاکستان کے لیے کام نہیں کریں گے میں ان کو ہٹا دوں گا. دوسرے طریقے سے انہوں نے ان کو ایلیگیشن لگا دیا. جب آپ ایلیگیشن لگاتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں. یا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک منسٹر سے ہٹا کے دوسری منسٹری آپ دے دیں. یہ تو ایسا ہو گیا. ابھی حالانکہ ہوتا ایسا ہے کہ جب ٹیم کا فیلئر ہو, یہ تو اسپورٹس مین رہ چکے, اور اسپورٹ مین کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے اگر ٹیم فیل ہوتی ہے تو کپتان ریزائن دیتا ہے. لیکن یہاں پہ تو انہوں نے اپنے وزیروں کو فارغ کر دیا. اور تو اور دیکھیں, آپ دیکھیے گا 6 مہینے کے بعد جب یہ جو نئی ٹیم لائے ہیں یہ جب فیل ہوگی نا تو یہ پیپلز پارٹی والوں, ہمارے بہرام خان بھائی والوں کو بولیں گے کہ آپ ریزائن دو بھائی, یہ تو آپ کے بندے تھے اور وہ فیل ہو گئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں کرنے کی کنٹینر پہ اور ہوتی ہے, ہاؤس میں ہاؤس چلانے کی اور باتیں ہوتی ہے. یہ تو وی این ہی نہیں ہے. اگر وی این ہوتا, اسپورٹ مین اسپرٹ ہوتی, جو باتیں کرتے ہیں تو اسی پہ تو اس کو خود کو چلے جانا چاہیے تھا. لیکن خود نہیں گئے تو اپنی پارٹی میں اور بندے قابل بندے بھی ہیں ان کو لے لیتے. سر تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. بہرام تنگی صاحب, یہ انتہائی پرلطف بیان میرے سامنے آیا. وزیراعظم موصوف کا فرماتے ہیں قبائلی علاقوں پر اتنا پیسہ خرچ کریں گے جو 70 سال میں نہیں ہوا. اللہ اکبر. اور آگے لکھا ہے ہماری حکومت اس علاقے کے ترقیاتی منصوبوں پر ہر سال 100 ارب روپے خرچ کرے گی. سر وہ 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریوں کے بعد یہ میرے خیال ہے تیسرا لطیفہ آیا ہے. کیا کہیں گے اس کی شان میں؟ عارفین صاحب, میں آج سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی سپیچ پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس نے اپنی سپیچ میں جو کچھ کہا, آپ دیکھ لیں کہ ایک لطیفہ تو اس نے اپنی سپیچ میں یہ بھی کہا کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس لیکن عوام کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پرائم منسٹر صاحب کی, میں نے جتنی فارن وزٹ دیکھ لی اور جتنی سپیچز دیکھ لی ایز اے پرائم منسٹر, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آج آپ کو بتا دوں کہ اس نے کہا کہ ہم وانا وزیرستان میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں گے. خدا کا خوف کرے, وہاں پر گریویٹی سکیم جو آپ اس وقت وہاں پر عوام جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے وہاں بہت ہیوج پرابلمز فیس کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں تو آپ نے جو وہاں پر چترال اور اپر دیر اور سوات سے جو 356 ڈیم کا وعدہ کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں تو قرضہ نہیں لوں گا, لیکن 7 ارب روپے تو قرضہ لے لیا. اور پھر آپ نے سوات کے جلسے میں ڈاکٹر خیدر کے ضمنی الیکشن کے جلسے میں اعلان کیا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ان ڈیم سے کے پی کو اور پورے ملک کو بجلی دوں گا, بلکہ پورے ملک کے بعد پھر میں باہر بھی بھیجوں گا. لیکن 6 سال گزرنے کے بعد بھی آج 356 ڈیم پہ 7 ارب روپے تو خرچ ہو گئے, لیکن اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ 356 ڈیم سے 35 میگا واٹ بجلی بنے گی, اور وہ 35 میگا واٹ بجلی ایک ڈسٹرکٹ کی ریکوائرمنٹس ہے. اور ابھی تک عمران کو یہ بھی پتہ نہیں ہے جو 356 ڈیم سے آج تک میں نے کمیونٹی کو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کی, میں نے ایک فنکشنل بنایا, میں نے اس کو ہینڈ اوور کیا, میں نے اس 356 ڈیم کا کیا حشر کیا. آج اس نے وہاں کہا کہ میں وانا وزیرستان میں چھوٹے ڈیم بناؤں گا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے پھر ایک دفعہ وہی نیریٹو, وہ انارو نہیں دوں گا اور چوروں کو پکڑوں گا. سر ذرا تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. میں ذرا ناصر موسیٰ زئی صاحب سے یہ جان لوں کہ یہ رٹے رٹائے بیانات جو ہیں وہ دوبارہ کیوں دیے جا رہے ہیں. ناصر صاحب سر یہ مجھے بتائیے, خورشید شاہ, بلکہ اس سے پہلے خورشید شاہ صاحب نے ایک ایلیگیشن لگا دیا عمران خان صاحب پہ. وہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے سیارے پر بیٹھ کر دیکھا تھا کہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں آپس میں مل رہی ہیں. مزید اور ہمارے ایسے وزیراعظم پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. سر یہ سزا کچھ زیادہ سخت نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ ٹنگ آف سلپس اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی خان صاحب سے میرے خیال میں اس دنیا میں کوئی بھی زیادہ گھوما پھیرا نہیں ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ کہیں کہاں جاپان اور کہاں جرمنی. یہ ہو سکتا ہے جب باتوں میں آتا ہے بندہ بازوقات ہو جاتا ہے, اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن بیسیکلی جو یہ لوگ اس لیے پریشانی, نون لیگ والے اور پیپل پارٹی والے جو خان صاحب ان کا احتساب کرنے جا رہے ہیں اور جو ان کے پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں, بیسیکلی ان لوگوں کو اس وجہ سے
پریشانی ہے. اس نے کہا کہ آپ نے بھی کہا کہ قبائلی علاقہ جات کے لیے وہ 100 ارب 100 بلینز کا وہ اعلان کر رہے ہیں. بالکل یہ 100% فیکٹ ہے, اور انشاءاللہ مئی کے اینڈ میں جب جو بجٹ آ رہا ہے اس میں آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے لیے 100 بلینز کا وہ لوکیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ اس پہ لگیں گے. اور ان لوگوں کو جو قبائلی علاقہ جات جو FCR سے پہلے جو ایک بلیک لاس تھا, اور وہ بیچارے اس پہ کوئی روپیہ خرچ نہیں کرتے, وہ پاکستان کا حصہ تھے لیکن اس پہ کوئی 1 روپیہ اور نہ پاکستان کے قانون پہ تھے. انشاءاللہ اس کو ہم مین سٹریم لیب میں لائے جا رہا ہے. ان پہ ان کے جو سکولز ہیں, ان کے جو ہیلتھ مراکز ہیں, انشاءاللہ وہ ڈیولپ کیے جائیں گے. وہاں پہ جو 28,000 کے لیویز اور وہ تھے وہ اس کو پولیس میں ضم کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس میں ڈیولپمنٹ اور وہاں پہ ایک خوشحالی اور ترقی کی طرف انشاءاللہ قبائلی علاقہ جات جا رہے ہیں. اور یہ اس سے واضح اس کا ہے کہ یہ ایک وزیر اعظم کا میرے خیال میں یہ تیسرا چوتھا دورہ ہے قبائلی علاقہ جات کا جب سے وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے ہیں. انشاءاللہ ان لوگوں کی جو لائف ہے وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں, اپلفٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ چلو پاکستان میں کسی کی لائف کہیں تو اپ گریڈ ہوگی. ڈاکٹر درشن یہی جان کر کے اطمینان کیجئے سر کہ کہیں تو ریلیف کی ایک لہر شاید آنے. یہاں جائیں گے ایک مختصر سے کمرشل بریک پر, واپس آئیں گے تو ڈاکٹر درشن کے لیے ایک بڑا زبردست سوال میرے ذہن میں ہے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر درشن صاحب یہ مجھے بتائیے گا, آج گورنر پنجاب اپنی زندگی پہ ڈاکیومنٹری بنوانے کی کوششیں کر رہے تھے, ناکام. بتا رہے تھے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا کچھ حاصل کیا, حالانکہ پوچھا کس نے تھا؟ ابھی تو صرف یہی خبر ہے کہ نعیم الحق صاحب نے جا کر کے صرف یہ بتایا کہ آپ کی وکٹ خطرے میں. اس کے بعد یہ انہوں نے بلا وجہ DSNGوں کا فیول جلوایا, بلا وجہ رپورٹرز کا ایک جم غفیر وہاں پہنچا, اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر کے وہ اپنی ستائش کرتے رہے, مدح سرائی کرتے رہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, استعفیٰ دوں گا نہ میدان چھوڑوں گا. تو پھر یہ بھی نکالے جائیں گے, کیا کہتے ہیں سر؟ اس پہ تو میرا خیال ہے ہمارے جو ناصر صاحب بیٹھے ہیں وہ زیادہ کمنٹس اچھا کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ملک کو کیسے چلانا ہے. اور یہ بھی بیچارے اور تو اپنی عزت نہیں بچا سکے, یہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں کہ میں پہلے سے گراؤنڈ بنا لوں تو اس کے بعد جانا تو مجھے اگر ہے تو ویسے چلا جاؤں گا, کم سے کم میں یہ کہہ سکوں گا میں نے پہلے یہ کہا تھا. بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب پہ کسی کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر ہو وہ اس کا فیس ہوتا ہے, جہاں پہ بھی باہر جاتا ہے تو وہ اسی ملک کا فیس ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ ترکی گیا تو وہاں کہتا ہے کہ آپ کا انقلاب بہت زبردست, ایران گیا بولتا ہے آپ کا انقلاب بہت زبردست, چائنا گیا وہاں بھی کہتے ہیں بہت زبردست. اور جب وہ سب زبردست اور اپنے لیے کہتا ہے جی ہمارے پاس تو کرپٹ ہے, چور ہیں, لٹیرے ہیں, دہشت گرد ہے, اپنا فیس یہ بتاتے ہیں اور ان کے ملک میں جا کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو اسی لیے ان پہ تو اب اپنے لوگوں کا بھی اعتبار نہیں رہا کہ پتہ نہیں کل صبح کو اٹھ کے یہ کیا کر دے. تو اسی وجہ سے اس کو بھی یہی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ابھی, میرا خیال ہے گورنر صاحب کو بھی, کہ بھائی اس پہ اعتبار نہیں, اپنا کچھ اپنی عزت بچاؤ, کچھ جہاں سے بھاگو. بات یہ ہے صدیقی صاحب, میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو. بات اچھا ذرا تھوڑا سا آپ نے دل بھر کے انٹرٹین کیا, اب ذرا تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. ناصر موسیٰ زئی صاحب کے پاس جاتے ہیں. ناصر صاحب اس سے پہلے کہ آپ اس انٹرٹیننگ جواب کا جواب دیں, میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضور یہ سادگی مہم کے ساتھ جو فٹ بال کھیلی تھی ایوان صدر میں عارف علوی صاحب نے, صرف 36 لاکھ روپے میں قوم کو پڑی. اس کے بعد صرف زیادہ نہیں 5-5 ہزار روپے کی شالز جو ہیں وہ شعراء کرام کو دی گئیں. حالانکہ شعر تو اچھے خاصے میں بھی کہہ لیتا ہوں, مجھے تو ٹکا نہیں ملا. اس کے بعد پھر سادگی مہم جہلم میں وہ انہوں نے کون تھے وہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی بنا کر کے ان کو سائنس کی بربادی کا اہتمام کیا ہے, فواد دا گریٹ چودھری, ان کو انہوں نے جہلم میں اپنے کوئی ایک ایونٹ کیا سرکاری اس کے نام پر, اور اس کی بھی یقیناً ادائیگیاں قوم ہی کرے گی. لیکن یہ جو کارپوریٹ ایونٹ کے نام پہ ایک پرفضا مقام پر نیشنل بینک آف پاکستان کی انتظامیہ نے حکومت کی سادگی مہم کا تیا پاچا کیا ہے, پوسٹ مارٹم کیا ہے, اس پر آپ یقیناً کچھ کہنا چاہیں گے مجھے لگتا ہے.
عارفین صاحب یہ تو میرے خیال میں جتنی بھی حکومت ہوئی ہے خاص کر اس میں تو مشرف صاحب تو پیش تھے, وہ بہت زیادہ وہ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے وہ ایوان صدر میں اور وہ ہر جگہ پہ. میرے خیال میں یہ ہوتے رہتے ہیں, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اور جہاں پہ آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کی بات کی, بینک کی کام 36 لاکھ روپے پھونک دیے جب نے بینک, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں پہ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میں ریاست مدینہ کا ماڈل سے متاثر ہوں, یہ ملک کا پریزیڈنٹ, میں آپ کی اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھو ہم اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ بالکل ہم کیا کریں. وہ دیکھو ہمیں اپنا ملک, وہ ایک ملک ہے پاکستان ہے, اس میں جو پچھلی جو نواز شریف صاب تھے یا جو پیپل پارٹی والے تھے, نہیں وہ تو برے تھے نا, اس لیے آپ لوگ آ گئے, آپ اچھے بن کے دکھا دیں. تو وہ تو اربوں میں تھا. اگر ان لوگوں نے اگر 25 لاکھ لگائے تو وہ کہیں پر یعنی برے کے مقابلے میں آپ کم برے تو بننا چاہیں گے لیکن اچھے نہیں بنیں گے. یہ تو نہیں, دیکھو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ آپ ہم سے 25 لاکھ روپے کے خرچے کا بھی 36 لاکھ, پھر آپ نے 6 لاکھ روپے کی ڈنڈی ماری, 8 لاکھ روپے کی. اچھا دوسری یہ ہے کہ آپ نے کارپوریٹ اور بینک کے سیکٹر کیا ہے, یہ ہر کارپوریٹ سیکٹر میں چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک سیکٹر میں ہو, وہ اس کا انولی ایک پروگرام ہوتا ہے تاکہ جو پرفارمر ہوتے ہیں, بیسٹ پرفارمر ہوتے ہیں, وہ گیٹ ٹو گیدرنگ ہوتی ہیں, اس میں کانفرنس بھی ہوتی ہے. یہ سرکاری بینک ہے, یہ پیسہ سرکار کا ہے, یہ تو لوکل, یہ اتنا اوور سمپلیفائی نہ کیجئے. یہ تو لوکل چھوٹے انڈسٹریز ہوتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کو اتنا زیادہ, یہ ایک عوامی بینک ہے, یہ پاکستان کا سرکاری بینک ہے, اس میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ یہ اوور سمپلیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ تو ہوتا ہے. بینک کا پریزیڈنٹ اپنے گھر سے لے کے آیا تھا. آپ کے اس کے آفیسر کو وہاں پہ کام کرنے والوں کو موٹیویٹ بھی رکھنا ہے. دیکھو صرف کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ اچھا تو پھر راو انوار نے کیا غلطی کی تھی, راو انوار نے کیا غلطی کی تھی, اس کو بھی تو موٹیویٹ کر کے رکھا ہوا تھا. لاکھ روپے میں اس سے خریدتے تھے بندے, اس سے لاکھ روپے میں لے کر کے سپر ہائی وے میں لے آگے اور اس کو سیسا گاڑ دیا اس کے. اس میں کیا بات ہے, انور تو کوئی اس کا تو قصہ ہی کچھ اور ہے. وہ تو قاتل تھا, وہ تو اس پہ تو اچھا وہ قاتل تھا, اور یہ ہماری مستقبل کی معمار ہیں. یہ جو میری جیب سے ڈھاکہ مار کے, یہ سر پبلک کا پیسہ ہے, خدا کا خوف کرے. آپ اپنی سائیکل کسی کو نہیں دیں گے اور پبلک کا پیسہ اگر آئے گا تو کہیں گے 25 لاکھ, جبکہ اس نے 36 لاکھ روپے میں کیا تھا. وہ 8-10 لاکھ روپے کا آپ نے یہی اڑا دیا. ایسا نہ کریں سر. میں آپ کی طرف آتا ہوں, بہرامند تنگی صاحب بیٹھے ہوئے. صدیقی صاحب, یہی آفیسر یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بینک کو کروڑوں اربوں روپے کما کے بھی دیتے ہیں. اگر اس پہ ایک انولی ایک فنکشن پہ کچھ نہ کچھ خرچ ہو جاتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے پرائیویٹ جو آپ کے چینل ہے یا جو ہمارے جو انڈسٹریز ہے, جو چھوٹے انڈسٹریز, میں آپ کی طرف آتا ہوں. بہرامند تنگی صاحب سر, میں آپ کی سماعتوں کی, یہ کوئی انہونی کام نہیں ہے. سر تھوڑا سا بریک پہ پاؤں رکھیے گا. بہرامند تنگی صاحب سر, یہ مجھے بتائیے گا حضور, ندیم بھٹو عدالت میں رو پڑا اور مجھے ہنسی آ رہی ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس, غریب ملازموں مالکان سے پوچھیں, میں 20,000 کا ملازم ہوں, میرا اکاؤنٹ ٹھیک ہے, جن سے پیسے آئے وہ جعلی ہیں. بھٹو ہاؤس کے ملازم کا بیان. سر جس نے کبھی آصف علی زرداری کو ایک کپ چائے بھی پلائی, اس وقت وہ آدمی بھی جو ہے وہ سرکار کی نظر میں کھٹک رہا ہے, اداروں کی نظر میں کھٹک رہا ہے. آصف علی زرداری کسی جگہ سے گزر کے بھی جائیں, وہاں پہ بھی اس وقت جو ہے نا فصل نہیں اگتی. اس وقت ایسے معاملات چل رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ادھر پکڑو ادھر پکڑو کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ جس کو پکڑنا ہے اس سے پکڑ کر کے پوچھ لیں کہ بھائی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیونکہ ثابت تو الحمدللہ کچھ نہیں کر سکتے. شہباز شریف کا کیا ثابت کر لیا, نواز شریف کا کیا ثابت کر لیا؟ ہوائی فائر ہی کرنا ہے نا. کچھ تھا ہی نہیں تو ثابت کہاں سے ہوگا؟ دیکھیے عارفین صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر یہ سلسلہ آپ دیکھ لیں ابھی سے نہیں ہے, یہ 51 سال پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے اور 51 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن 1988 سے لے کے ابھی تک جناب آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کے آنکھیں اونچے کیے ہیں اور اس وقت پارلیمانی سیاست کا ایک محور ہے اور اس نے کبھی بھی پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حقوق پر کمپرومائز نہیں کیے ہیں. وہ 11 سال جیل میں رہے ہیں, ان کے زبان کاٹ چکے ہیں, ان پہ تشدد کیا گیا ہے, لیکن اس نے ہمیشہ کنسنسس اور پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی بات کی ہے. آج اگر سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے حکومت میں بھی
پارلیمان میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس لیے کہہ رہے کہ اس پارلیمانی نظام اور آئین کی پاسداری کے لیے اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور ورکرز نے بہت بڑی قربانیاں دی ہے۔ پکڑنے کی جہاں تک بات ہے اور جعلی اکاؤنٹس کی بات ہے، تو ہم نے کبھی بھی عدالتوں کا احترام نہیں کیا ہے، ہم عدالتوں کے احترام کرتے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن فیصلوں پہ ہماری ریزرویشن ہے۔ دیکھیں اگر بھٹو صاحب کی جوڈیشری مرڈر کیا ہے، نہیں سنیں میری بات سنیں، اگر بھٹو صاحب کی جوڈیشری مرڈر ہو چکا ہے تو آپ جیسے بھائی بھی ٹاک شو میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا ہے۔ آج اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کو آج جس نے شہید بی بی نے اپنی زندگی میں اس پہ پائر کٹوانے کی بات کی تو اس نے اپنی شہادت میں اس کا نام لیا تھا، آج اس کو انٹیریئر منسٹر بنایا تھا۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ عدالتوں کے احترام کرتے ہیں، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی ریزرویشن کو پٹ اپ کیا ہے۔ آج جو انٹیریئر منسٹر ہے، سر آپ ففتھ گیئر میں چل رہے ہیں، تھوڑا سا واپس آئیں۔ سر مجھے ایکسٹرو دینا ہے، بی بی نے اپنی زندگی میں اس کا نام نہیں لیا تھا۔ سر آپ ففتھ گیئر میں تھوڑا سا ریورس کریں، سر مجھے ایکسٹرو بھی تو دینے دیں۔ اگر آپ خود ہی باتیں کرتے رہیں گے تو پروگرام کیسے ختم کروں گا، آپ کو گھر کیسے روانہ کروں گا؟ مجھے بھی گھر جانا ہے، میرے بھی کچھ لوگ ہیں منتظر۔ میں ناصر موسیٰ زئی صاحب، بہرمن تنگی صاحب اور ڈاکٹر درشن کا مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام میں چاہا ہے اور مجھے کچھ سوالات پوچھنے کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔